नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरतुल हाक़्क़ा शुरू कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि कुरान में एक मदनी सूरतों का आखिरी लंबा सिलसिला सूरह तहरीम पर खत्म हुआ था ना। उसके बाद से 29वां पारा जो हमने शुरू किया उसमें तरतीब से इस्लाम के बुनियादी अकायद पर बात चल रही है। सूरह मुल्क में हमने देखा अल्लाह ताला का बेहतरीन तारुफ था, तौहीद के दलाइल थे, क़यामत का भी कुछ अहवाल था। जो सूरतुल क़लम में रिसालत की बात ज्यादा थी, क़यामत का भी तस्करा उसमें भी आ रहा था। अब इस सूरत का मौजू ही आखिरत है ना। आखिर में अगरचे थोड़ी सी बात आती है कुरान के अल्लाह के नाजिल करदा होने की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बरहक होने की बात समझाई गई। ये सूरत भी मक्के के इब्तिदाई दौर में नाजिल होने वाली सूरत है, पिछली सूरत की तरह उसमें शुमार किया जाता जो बहुत शुरू में नाजिल हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही शुरू होने के बाद। हम देखेंगे उसका अंदाज भी उसी तरह जो इब्तिदाई सूरतों का अक्सर है ना अंदाज। आखिरी 300 सिपारे में जो सूरतें हम देखते हैं, आखिरी सूरतें बहुत छोटे छोटे जुमले और जोरदार और पुर असर अंदाज। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। असल चीज इसके जैसे वो है ना, बात आसान है, समझ में आ सकती है, बहुत लंबी तशरीह की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसका असर लेने की जरूरत है कि ईमान बढ़ाने की उसके जरिए से वो जैसे बेहतरीन अल्फाज में बात की जा रही है, इंशाल्लाह उन अल्फाज को हम समझ रहे हों। तो पहली ही आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाक़ा। अल्हाक़ा, इसी पर आयत खत्म हो रही पहली आयत। गोया ये लफ्ज एक जुमले की जगह है, लेकिन सिर्फ अल्हाक़ा कहा गया ताकि पढ़ने और सुनने वाले सिर्फ उसी पर गौर करें, उसका असर ले। अब ये लफ्ज यहाँ पे वैसे तो क़यामत के नाम की तरह भी आ रहा है। अल्हाक़ा कहे तो जैसे क़यामत का एक नाम कहा जा सकता, लेकिन लफ्ज है काफ काफ हक़्क़ा से, उसके माने होंगे अल्हाक़ा कहे तो जो उसके माने बनते हैं वो ये कि ऐसा वाक़या जिसे पेश आकर रहना है, और ये भी कि जिसको पेश आना ही चाहिए, जिसका हक बनता है कि वो पेश आए। तो क़यामत का आना खुद भी हक है, सच्ची बात है, और इंसानों के अमल के लिहाज से उनकी जज़ा और सजा के लिए हक बनता है कि क़यामत आए, और फिर क़यामत ही हर एक को उसका हक भी देने वाली है। कई तरह से अल्हाक़ा क़यामत का नाम बन रहा है। और फिर कहा जाता दूसरी आयत में मल्हाक़ा, क्या है वो अल्हाक़ा, क्या है वो हक होने वाली। अब जैसी जबरदस्त चीज है क़यामत, जैसी शदीद चीज है, उसके जैसे हौल को महसूस करने के लिए फिर से सवाल किया जा रहा, और बस मल्हाक़ा पे फिर आयत खत्म हो रही है। तो गौर करे इंसान, मल्हाक़ा क्या है वो हाक़ा, क्या है वो हकीकत बनने वाली। आज तो उसको इंसान छुटला रहा है, मानने को तैयार नहीं है कि वो आएगी भी, या मानने वाले भी उसे कोई हकीकत से दूर चीज समझ रहे हो, पता नहीं कैसी होती है, कब आती है, क्या होता है। जब आ जाएगी तो वो हकीकत बन के सामने खड़ी होगी। किस समझने की जरूरत है, अपने तस्वर में लाने की कोशिश करने की जरूरत है कि क्या होगा, वो कैसी क्या कुछ होने वाला है उसमें। दूसरी जगह जैसे सूरह आले इमरान में कहा जाता है ना, फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह, बस क्या बनेगा उस वक्त जब हम जमा किए जाएंगे ऐसे दिन जिसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल वही बात लगती मल्हाक़ा में। सोचे इंसान, वो जो हकीकत है जिसमें कोई शक नहीं, जो आने वाली है, क्या होगा उस दिन, क्या बनेगा उस दिन। वमा अदराका मल्हाक़ा, और फिर और ज्यादा सवाल, और सवाल पर सवाल, और समझने के लिए और ज्यादा उस पर गौर करने के लिए जैसे ताकीद हो रही हो। और तुम क्या समझते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो क्या है, वो चीज क्या है, उसकी जो क़यामत की जो दहशत और उसके जो इंतहा होगी, उसकी कैसी बेपनाह वहां उस वक्त का वो जबरदस्त किस्म का हंगामा होगा। तो उसको समझाने के लिए फिर से कहा जा रहा है, आज तुम छुटला रहे हो, सोचते नहीं हो, मानने को तैयार नहीं हो, ढट्टाई के साथ छुटला रहे हो, वो आकर रहनी है। क्या तुम समझते हो, वमा अदराका मल्हाक़ा कद्दबत समूद व आदुम बिल क़ारिया, कद्दबत झुटलाया, समूद ने व आदुन और आद ने बिल क़ारिया। आद और समूद, अब हम पूरा कुरान खत्म हो रहा है, हम जानते हैं कौम आद के बारे में भी, कौम समूद के बारे में भी।
قوم سمود جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، قوم عاد جن کے پاس ہود علیہ السلام بھیجے گئے، ان کے حالات تفصیلی ہم پچھلی صورتوں میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ سمود کا تبھی آگے سورہ شمس میں بھی تھوڑا تذکرہ آئے گا۔ تو اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا۔ اب تاریخ سے شہادت پیش کی جا رہی ہے کہ جس طرح آج یہ قریش عذاب اور قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، یا ہم سوچیں آج کے لوگ جو اس سے لاپرواہ ہیں، جو اس کو جھٹلا رہے ہیں، جو ماننے کو تیار نہیں ہے، پہلے کیا ہوا، اس تاریخ میں کیا ہوتا رہا؟ جنہوں نے جھٹلایا، اس کو ماننے سے انکار کیا، عذاب اور قیامت کو بس کچھ خاص چیز سمجھا نہیں کہ وہ بھی کوئی چیز ہے، اس کو جب انہوں نے جھٹلایا اس کو، تو بالقاریہ یہاں پہ آتا ہے، قیامت کا دوسرا نام آ رہا ہے۔ القاریہ کہیں تو معنی ہوتے ہیں جیسے ٹھوکنے اور کھٹکھٹانے والی۔ قرآن میں جو اللہ کے عذاب اور قیامت دونوں کی یہی خصوصیت بیان ہوئی نا۔ الحاقہ بھی ویسے ہم نے قیامت کے لیے کہا، زیادہ تر سمجھا یہی گیا کہ قیامت ہی کا نام ہے، لیکن قوموں کو جب اللہ کے رسول آ جائے تو جو ڈرایا جاتا ہے وہ انہیں عذاب سے، دنیا کے بھی عذاب سے ڈرایا جاتا ہے نا۔ دنیا کا عذاب جیسے ان کے لیے وہی قیامت کا پیش خیمہ بنتا ہے نا۔ اللہ کے رسول کو اگر جھٹلا دیا عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، اور وہی سے ان کی جیسے قیامت ہی شروع ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس میں ہے۔ تو پچھلی قوموں نے اس کو جھٹلایا، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہوں، اللہ کے رسول ماننے کو تیار نہیں ہے، قیامت سے ڈرا رہے ہوں، اسے ماننے کو تیار نہیں ہے، اسے جب انہوں نے جھٹلا دیا۔ قاریہ کا لفظ کہنے میں کس طرح ہے، جیسے اصل معنی قراء کے معنی ہوتے کسی چیز سے کھٹکھٹانا، ٹھوکنا۔ دنیا میں بھی جو عذاب آتا ہے اور قیامت بھی، دونوں کی خصوصیت یہی ہے نا، کسی کو اس کے آنے کا وقت معلوم نہیں ہے، اچانک سے آ دھمکے گا عذاب، چاہے دنیا میں پکڑے جو لوگ گئے ہوں اللہ کے رسول آنے پر جنہوں نے ان کو جھٹلایا، یا پھر قیامت بھی جیسے کوئی اچانک آ کے دروازے کو کھٹکھٹائے، سونے والوں کو ہڑبڑا دے، اسی طرح ایک ہلچل برپا کر دے گی قیامت، اچانک سے جیسے آ جائے گی۔ اور جنہوں نے جھٹلایا تو ان کا پھر کیا انجام ہوا؟ فَأَمَّا پس وہ جو سمود تھے، فَأُهْلِكُوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ سے ہلاک ہوئے۔ طغا ہوتا ہے سرکشی کے لیے لفظ ہے کہ حد سے گزرنا، نافرمانی میں حد سے گزرنا، زیادہ ہی نافرمان ہو جانا۔ لیکن بالطاغیہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے جو ان کو عذاب جو آیا ان پر، اس کے لیے لفظ آ رہا ہے نا کہ طاغیہ سے ہلاک کیے گئے۔ طاغیہ کہے تو مطلب ہوگا جو اپنے حدود سے تجاوز کر لے۔ ابھی آگے اس جو قوم نوح کو جس پانی میں غرق کیا گیا اس کے لیے طغل ماء ہے وہاں پہ بھی۔ تو قوموں کو جو سزا دنیا میں دی بھی گئی، اکثر جو دنیا میں ان کی روش ہوتی ہے، جو نافرمانیاں کرتے ہیں اسی کے لحاظ سے ہوتی ہے نا۔ تو قوم جو ہے وہ طغیانی کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی کائنات کی وہ چیزیں جو اس نے انسانوں کے لیے، انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے مسخر کی ہیں، انہی میں سے کسی کو جیسے طغیانی پہ ابھار دے، وہی طغیان بن جاتی ہے، وہ طاغیہ بن کے ان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو وہ یہاں پہ ان کے لیے آ رہا ہے، ان کا بھی ویسے روش بھی آتی ہے سمود کی، جیسے سورہ شمس میں کہا گیا نا کذبت سمود بطغواہا، کہ سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے ساتھ، اپنے طغیان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر ایک طاغیہ، ایک آفت ان پہ مسلط کر دی، ان پہ بھی اسی طرح سے آفت آ گئی، زبردست قسم کی، بہت زیادہ حد سے گزری ہوئی جیسے آفت آ گئی ہو طاغیہ کہنے سے۔ اب ان پہ عذاب کیا آیا، اس کے لیے قرآن میں جیسے کئی طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ سورہ اعراف میں الرجفہ کہا گیا جس کے معنی زبردست زلزلے کے ہے۔ سورہ ہود میں اس کے لیے الصیحہ کا لفظ آتا ہے، زوردار دھماکہ۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں صاعقۃ العذاب کہا گیا، عذاب کا کڑکا۔ اور اسی کو یہاں پہ الطاغیہ کہا جا رہا ہے، حد سے گزرنے والا سخت حادثہ۔ تو ایک ہی عذاب اصل تو تھا، لیکن اس کی جو مختلف کیفیات ہیں ان کا بیان ہے۔ لیکن ان سب پہ غور کریں تو اصل بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیسا شدید، کیسا زبردست، کیسا سخت عذاب تھا۔ زلزلہ بھی آ رہا ہو تو ہوتا نا، دھماکے بھی ہوتے ہیں، تو اس سے رجفہ، پھر صیحہ، اور پھر صاعقہ کہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا، اس کا کڑک، اس کی ہونا، وہ سب اس میں جیسے شامل تھا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے سورہ الحاقہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 6، وَأَمَّا عَادٌ
فأهلكوا بريح صرصر عاتيہ، و اما اور وہ جو عاد تھے، فأهلكوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بریحن ریح کہتے ہیں نا ہوا کو، ساتھ ہوا کے، سرسرن عاتیہ، سرسرن عاتیہ، سرسر کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی سخت قسم کی ہوا اور سخت ٹھنڈی ہوا بھی، زناٹے دار جیسے سائیں سائیں کرنے والی ہوا ہوتی ہے نا، اور بہت ہی باد سرسر کہا جاتا ہے جیسے جو بہت ہی زیادہ سخت موسم سرما کی ہوا ہو۔ عاتیہ کا جو لفظ ہے وہ بھی اس کے بھی معنی جس طرح پیچھے ان کے لیے طاغیہ کا لفظ تھا نا، سرکشی کے معنی دونوں میں اردو میں اس کے معنی سرکشی ہی ہوں گے۔ عطا عین تیوا، عطا کے معنی ہوتے ہیں ایسی سرکشی جو تکبر کی بنا پہ ہو، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اللہ کے حکم کے خلاف سرکشی کرے، تو وہ سرکشی کرنے والے تھے قوم عاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ہوا بھیج دی جو عاتیہ بن گئی، حد سے بڑی ہوئی۔ اب وہ زبردست قسم کی آندھی کا سوچ سکتے ہیں، ٹورنیڈو جیسے ہم کہتے ہیں، زبردست قسم کی ایسی ہوائیں، ان پہ اللہ نے آندھی زبردست چلا دی۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہ ایسے بڑی شدید طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ عاد سخرہا جیسے مسلط کر دی ان پہ نا، اللہ تعالیٰ نے چلائے رکھا، اس کو مسلط رکھا، علیہم ان پر، سبا کہتے ہیں 7 کو، لیالن راتیں، 7 راتوں تک، وثمانیۃ ایام، اور 8 اور 8 ایام دن، جیسے سمجھے کہ دن سے شروع ہوئی ہو یا صبح دن ہونے پہ ختم ہوئی ہو، تو 8 دن اور 7 راتیں، تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی کہ اتنی دیر تک وہ آندھی، سوچے جیسے کوئی ٹورنیڈو آئے تو چند منٹوں میں کتنی تباہی کر دیتا ہے نا، سیکنڈوں میں کیسی تباہی ہو جاتی ہے ملک، اور ویسی شدید قسم کی آندھی، اور وہ مسلسل چلتی رہی، 7 راتوں اور 8 دن تک ان پہ مسلط رہی، ایک ایک کو جیسے پکڑا جانا ہو، ہر ایک کو ختم ہو جانا ہو، ہر چیز کو ان کے ختم کر دیا جانا ہو، اس کے لیے اتنی وہ آندھی چلائی گئی۔ اور وثمانیۃ ایام، 8 راتوں تک، حسومن کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، حسمہ ہے سین میم، اس کے معنی جیسے بدبختی کے بھی ہوتے ہیں، کہ کسی کام کا لگاتار ہونا بھی ہوتا ہے، مسلسل کسی چیز کا ہوتے رہنا، نامبارک چیز، غلط قسم کی، الحسم جو ہے وہ کسی کو جیسے کسی چیز کو کاٹنا، اس کا نام و نشان تک مٹا دینا، زائل کر دینا۔ اب حسومہ جیسے کہا جا رہا ہے تو کیا مطلب بنے گا کہ ایسی نحوست یا عذاب جو انسان کا نام و نشان تک مٹا ڈالے، ایسی بدبختی جو ملیا میٹ کر کے رکھ دے، جو بالکل ہی ختم کر دے، تو اس طرح کی ان پہ وہ آندھی مسلسل چلتی رہی۔ اب یہ بھی کس طرح سے وہی بات جیسی پیچھے ہم اس قوم سمود کے حال میں پڑھ رہے تھے نا، کہ ان کے پر جیسے وہ طاغیہ بھیجی اللہ تعالیٰ نے، یہاں بعد سر کی صفت عاتیہ آ رہی ہے، کہ جیسے ہوا سرکش اور بے قابو ہو گئی ہو۔ ہوا حالانکہ انسان کی زندگی کے لیے کیسی، اس کے بقا کے لیے ضروری چیز ہے، لیکن جب انسان سرکشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہوا کو جیسے ڈھیل دے دے، اسے ہی ان پر سرکش بنا دے، اس طرح سے وہ ختم کر دیے گئے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ خصوماً کے بعد فطر القوما، پس تو دیکھتا ہے اس قوم کو، فیہا اس میں، سرعا کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے انسان بے ہوش ہو کے جیسے دھڑام سے گر پڑے نا، جیسے کسی نے پٹخ دیا ہو، تو اس طرح سے گر جانا، اضطراب اور گھبراہٹ میں کی وجہ سے گر پڑنا، تو وہ ہوتا ہے۔ تو فطر القوم جس طرح کہا جا رہا ہے، پس تو دیکھتا القوم کو، اس قوم کو، تو کس طرح جیسے ویسے واحد کے ساتھ میں نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی سمجھا جا سکتا ہے، یا ہمیں سے ہر ایک سے جب اس طرح کہا جائے کہ تم دیکھتے، تم کس طرح لگتا ہے نا، جیسے ہم سے کہا جا رہا ہو کہ ذرا اپنے تصور کو وہاں لے جاؤ، اب تصور کی آنکھوں سے دیکھو اس کو اگر تم وہاں ہوتے تو یہ دیکھتے، کیا تمہیں نظر آتا ان کا منظر، وہ بتایا جا رہا ہے۔ فطر القوم، پس تو دیکھتا اس قوم کو، فیہا اس میں یعنی اپنی ان کی بستیوں میں یا اس عذاب میں، سرعا کہ وہ گرے پڑے، چت پڑے ہوئے ہیں، کیسے سرکش بنے ہوئے تھے، اللہ کے رسول پہ ہی حملے کرنے کو تیار ہو رہی ہوتی نا قوم،
اکثر عذاب آتے ہی اس وقت ہے جب بالکل جان کی در پہ ہو جائے اللہ کے رسول کے قوم، اور خود ان کا یہ حال ہوا کہ چت پڑے ہوئے ہیں گرے ہوئے، کا انہم جیسے گویا کہ وہ آجازو النخل خاویہ، آجازن جو ہے وہ جڑوں کو بھی کہتے ہیں، درخت کی جڑوں کو یا تنوں کو، نخل کھجور، خاویہ جو روٹ ورڈ الخوا سے ہے، الخوا تو خالی ہو جانا، تو نخل خاویہ کہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ کھجور کے کھوکھلے، آجازو تنے، کھوکھلے تنے، جڑیں بالکل جیسے وہ ہوتا کھوکھلے ہو جاتے ہیں نا، جب پرانے ہو جائے مر جائے درخت تو اندر سے کھوکھلا ہو جاتا نا، لکڑی جو ہے وہ ویسی رہتی نہیں ہے، وہ جب گر جاتے ہیں تو کس طرح، اور کھجور کے تنوں کا سوچے تصور میں ہی لانے کے لیے کہا ہی جا رہا ہے نا، تو لمبے لمبے لاگ کھوکھلے ڈھیلے ہو کے بس پڑے ہوئے ہیں زمین پہ لمبے لمبے. تو اس وقت وہ ان کے قوم کا بھی آتا ہی ہے، قوم عاد کا، کہ کیسی طاقتور قوم تھی جیسی دوبارہ کبھی پیدا نہیں کی گئی ایسی قوم. تو وہ اتنی زبردست قسم کے انسان، طاقتور انسان، اونچے پورے بڑے، اور وہ جو ہے وہ کھوکھلے تنوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں. ایک عرب کے لیے بھی کیسا وہ بہترین تصور لانے کے لیے ذہن میں ہے، کھجور کے باغ کتنے عزیز جیسے انہیں ہوں اور وہ کھوکھلے تنے ان کے پڑے ہوئے ہوں تو کیسی حسرت کی بات لگ رہی ہو، کتنے غم کی بات لگ رہی ہو. تو وہ اس طرح سے وہ پورے قوم پڑی ہوئی تھی. فَحَلْ پس کیا ترا تو دیکھتا ہے، لہم ان کے لیے، مم باقیہ ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے، کوئی باقی بچا کوئی ان میں سے ہے، کہ کس طرح آج تو انسان جب تک اللہ نے زندگی دی ہو کس طرح سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ کہیں اللہ کا عذاب انہیں آتا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور جیسے کہ ہمیشہ کوئی باقی رہنا ہے انہیں. ان قوموں کا سوچو ذرا، تصور میں لا کے دیکھو، دور دور تک نگاہ دوڑاؤ، کہیں نظر آتا ہے، کہیں کوئی ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے تمہیں. اور پھر کہا جا رہا وجاء اور آیا فرعون ومن قبلہ اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیاں، بالخاطیہ خطاؤں کے ساتھ، خطا کے ساتھ. وجاء فرعون یہاں پہ آ رہا ہے، وجاء کے معنی ویسے تو آیا کے ہوتے ہیں نا، لیکن یہاں اس کا مفہوم ہے کہ اسی طرح فرعون نے بھی آخرت کو جھٹلایا، جس طرح پچھلی وہ قوموں کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا قوم سمود اور قوم عاد نے، اسی طرح فرعون نے بھی جھٹلایا، آخرت کو ماننے سے انکار کر دیا. اور اس سے پہلے کی بھی قوموں نے، سبھی کا جیسے پچھلی قوموں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور پھر خاص طور پہ ایک خاص قوم کا تذکرہ ہوتا لیکن نام لینے کے بجائے کہا جاتا والمؤتفقات. مؤتفقات کا جو لفظ ہے افق سے ہے. افق کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو، جھوٹی بات کو، بالکل بہتان کو بھی کہا جاتا ہے اس کا. متفقات کہیں تو وہ بستیاں اصل میں یہاں پہ مراد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اور ان میں بسنے والوں کو بس الٹ دیا تھا نا، بس باسیوں سمیت الٹ دیا تھا. دوسری جگہ قرآن میں بھی آتا ہے. کون تھی وہ قوم لوط کے بارے میں آتا ہے نا، سورہ ہود میں بھی ہے اور سورہ الحجر کی آیت نمبر 74 ہے. فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا کہ ہم نے اس کے کر دیا عالیہ اس کے اوپر کو، اس کے نیچے بنا دیا. جیسے چھتیں الٹ گئی ہو، چھتیں زمین پہ آ رہی، گھر کی بنیادیں اوپر چلی جائے، ہر چیز الٹ پلٹ، درخت اکھڑ کے اس کے تنے اوپر آ گئے ہوں، تو اس طرح سے الٹ جانے والی والمؤتفقات جو الٹ دی گئی تھی، الٹ جانے والی بستیاں کہا جا رہا ہے. متفقات کہنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کون سی قوم تھی اور کیا ان پر عذاب آیا اور کس لیے آیا تھا. بالخاطیہ جو انہوں نے خطا کی. اب ان کی کیا خاص خطا تھی ہمیں پتا ہے کہ جو سب سے بڑی چیز تو وہی ہوتی کہ اللہ کے رسول کا انکار کیا، اور پھر وہ جو بے حیائی کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے ان کا انجام سامنے آ گیا ان کے. فَأَسَوْا پس نافرمانی کی، رسول کی، ربہم اپنے رب کے. فَأَخَذَهُمْ پس پکڑ لیا ان کو، اخذت الرابیہ پکڑنا سخت پکڑ ان پر آ گئی. سبھی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جن قوموں کا یہاں پہ تذکرہ ہوا کہ کس طرح سے وہ ساری قومیں
جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا. اور سب سے بڑا جرم یہ لگ رہا ہے نا یہاں پہ، جیسے فَعَصَىٰ رَسُولَ رَبِّهِ، اس میں ساری باتیں آ جاتی نا. رسول کو ماننا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، رسول توحید کی طرف بلا رہے ہیں اس کو ماننا، آخرت سے ڈرا رہے ہیں اسے ماننا، وہ سب اس سے انہوں نے انکار کیا. تو پھر کیا ہوا کہ پکڑ لیا ان کو اخذۃ الرابیہ. اخذۃ الرابیہ جو ہے، رابیہ کا لفظ روٹ ورڈ ریبے واو ہے، جس کے معنی بڑھنا چڑھنا ہوتا ہے نا. ربا اور سود کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ بھی اسی سے ہی ہے. رابیہ کہے تو بہت ہی سخت، بہت زبردست قسم کی پکڑ کی طرف جیسے اشارہ ہو رہا ہو کہ ان کے جیسا شدید جرم تھا، اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. اللہ نے بھی ان کو ایسے پکڑا جس سے پھر وہ چھوٹ نہیں سکے. اخذۃ الرابیہ کہنے میں پکڑ، سخت پکڑ اللہ نے کر لی ان کی، پھر اس سے پھر وہ بچ نہیں سکے، جس کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسی پکڑ ان پر آ گئی. پہلے تو انسان باتیں بنا رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ چھوٹ جائے گا کسی نہ کسی طرح عذاب سے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی پکڑ ہوتی ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے انا بے شک لما جب طغل ماء طغیانی آئی پانی میں، پانی سب ان کے لیے سرکش کر دیا گیا. حملناکم حمل اٹھایا، ہم نے سوار کیا ہم نے تم کو، حملناکم سوار کیا ہم نے تم کو، فل جاریہ میں جاریہ کشتی کو کہا جا رہا ہے، چلنے والی چیز پر، کشتی پہ ہم نے تمہیں کیا. اب یہاں طوفان نوح کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. نام لیے بغیر ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کشتی کے ذکر سے اور سیلاب کے ذکر سے. اور یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ قوم نوح کا خود طغیانی کی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہاں پہ ہوا کو طاغیہ بنا دیا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کو بنا دیا سرکش. تو وہ پانی بھی جو بنیادی ضرورت ہے، لیکن وہ ان پر کیا ہوا، بڑھ چڑھ گیا. تو اور پھر ہم نے تم کو بٹھا دیا کشتی میں. اب تم کو بٹھا دیا کہنا کیسا ہے نا. اس وقت قریش سے بھی کہا جا رہا ہو کہ ہم نے تم کو بٹھا دیا، یا مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہو کہ ہم نے تم کو بٹھا دیا، آج کے لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہو. تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو، یہ بات یاد دلائی جا رہی کہ جن کو پر اللہ تعالیٰ نے ایسا احسان کیا تھا. اور کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ایمان لانے والے تھے. وہ جو کشتی میں جو بچائے گئے تھے اسی سے آئندہ نسل چلی، اس کی طرف اشارے بھی ملتے نا قرآن میں. تو اسی طرح کا یہاں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اس میں جب تم اس لیے بچائے گئے تھے کہ ایمان، اللہ پہ ایمان لانے والے تھے، اللہ کے رسول کو ماننے والے تھے، اور اس کی وجہ سے بچے آج پھل پھول رہے ہو، آج ایسے زبردست قبیلے بنے ہوئے، آج ایسے زبردست تمہاری شان ہے، وہ سب اس وجہ سے ہوئی تھی. اس طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے تم کو سوار کیا تھا اس پہ. ان لوگوں کو کیا تھا مگر ان کی نسل ہونے کی وجہ سے تم کو کہا جا رہا. لنجعلھا تاکہ بنائے اس کو. ہاں کا اشارہ کسی نے جاریہ کشتی کی طرف بھی سمجھا، لیکن زیادہ سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ پوری بات تھی جو اللہ کا عذاب ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کو لکم تمہارے لیے تذکرہ بنا دیا، یادگار بنا دیا. وتعیہا اور یاد رکھے اس کو، اذن واعیہ، اذن کان کو کہتے ہیں نا، واعیہ یاد رکھنے والے. واعیہ کا لفظ ویسے جو ہے واو عین یہ سے، وعین سے. وعین کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جیسے جمع کر کے رکھنا. سورہ یوسف میں ان کی بات آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مال کی بات ہے وہاں پہ، جیسے بھائیوں کے سامان کے لیے وعاء اخیہ کے لفظ آتا ہے، ان کا جو سامان تھا جس میں وہ جمع کر کے رکھ رہے تھے. تو الوعاء جیسے کسی چیز میں، کسی تھیلے میں کسی چیز کو بند کر کے رکھنا، محفوظ رکھنا، یا کسی برتن میں محفوظ رکھا جائے. تو یہاں پہ کان کو کہا جا رہا اذن واعیہ، جیسے وہ جمع کر کے رکھے، وہ یہ ساری باتیں، یہ جو سبق ہے وہ اس کو یاد رکھے. یہاں یاد رکھے، اذن واعیہ یاد رکھنے والے کان، ان کو یاد رکھیں. یہ ساری باتیں سوچیں بیان کی گئی، اتنے زبردست زوردار الفاظ بیان کی جا رہی ہیں، ان کو یاد رکھیں یاد رکھنے والے. کانوں میں کس طرح ایک بات پہنچتی ہے تو کس طرح وہ یعنی محفوظ بھی ہو جاتی ہے نا اکثر.
دماغ میں رہتی ہے، یاد آتی ہے، بار بار بھی یاد آ سکتی ہے اگر کوئی شدید قسم کی بات ہو، تو اس طرح سے کہا جا رہا ہے. اور یہ ہم نے کس لیے کیا؟ یہ عذاب جو ان پہ آئے، ان کے عذاب کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ یاد رکھنے والے کان ان کو یاد رکھیں، اس سے سبق لیں، اس سے اپنے عمل کو صحیح کریں، جیسے یہ بات آ رہی ہے نا. اور پھر کہا جا رہا ہے فَإِذَا، پس جب نفخا پھونکی جائے گی، فی سوری اس میں پھونکا جائے گا، فی سوری سور میں، نفقۃ واحدہ پھونک ایک بار. جب وہ پھونک مار دی جائے گی، جب پھونک دیا جائے گا تو وہ کہا جا رہا ہے یہاں سے سوچے قیامت کا جیسے تذکرہ شروع ہو رہا ہے نا. جب سے شروع سے ہم دیکھتے ہیں سورت کے شروع سے کس طرح جیسے اسی بات کو سننے کے لیے ذہن تیار کیے جا رہے ہو نا، کہ قیامت کا تذکرہ سننے کے لیے پہلے سوال پہ سوال کر کے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، پھر اس کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، کیا ہے وہ چیز، کیسے جب اس کو جھٹلایا لوگوں نے، اتنی بڑی بڑی قوموں نے اپنے زمانے کی، تو ان کا کیا حشر ہوا، کیا انجام ہوا، وہ بتایا گیا اور اس میں ان کا نقشہ سامنے رکھا گیا. اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسا، وہ کیا دن ہوگا، کیسے وہ قیامت جو شروع ہوگی. قیامت کے مختلف مرحلے ہیں نا، اور مختلف مرحلوں کی طرف اشارے قرآن میں کئی جگہ آتے ہیں، کہیں الگ الگ بھی آتے ہیں. قیامت جو ہوگی، جو دنیا میں جو دن ہے قیامت کا کہ ختم ہونے کا، کبھی اس طرف، کبھی جب دوبارہ بعد میں اٹھائے جانے والا دن، آخرت میں انجام کی طرف اشارے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان سبھی کی طرف اشارہ ایک ساتھ ہی ہو رہا ہے. اب یہاں پہلے سب سے کہا جا رہا ہے بات شروع کہاں سے ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا، جب نفخ سور ہوگا. اور اس کو نفقۃ واحدہ کہا جا رہا ہے نا یہاں پہ، کہ وہ ایک ہی جیسے وہ ہے، اچانک سے وہ جو ایک بار کی وہ سور کی آواز شروع ہو اور پھر مسلسل جیسے ہوتی رہے نا، ایک ہی سور زور کا چلا جا رہا ہو، یہاں تک کہ اس آواز سے سب مر جائیں گے. یہ سب پتہ چلتا ہے نا جو قرآن میں اور احادیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی، قرآن اور حدیث سے دونوں سے ہمیں ویسے سور کے دو نفق کا بھی ہمیں پتہ ہے. نفق ہے صاعق کہا جاتا ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، پہلا جو نفقہ ہے جس سے سب ختم ہو جائیں گے دنیا اور آسمان کی مخلوقات، اور دوسرے کو نفقہ بعث کہا جاتا ہے کہ جس سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے نا ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، یعنی پھر سور دوبارہ پھونکا جائے گا، اس سے اچانک سب کے سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے. کہیں ایک نفخ فضا کا بھی آتا ہے حدیث میں ذکر، جو گھبرا دینے والا، لیکن پتہ اب یہ نہیں معلوم، وہ ہو سکتا کوئی تیسرا ہے نفخ، لیکن یہ بھی سمجھا گیا کہ وہی جس کا ہم یہاں پہ تذکرہ پڑھ رہے ہیں نا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب شروع ہوگا تو شروع میں ظاہر گھبراہٹ طاری ہوگی نا، اور پھر وہ انجام اس کا ہو کہ سب ختم ہو جائے، بے ہوش ہو کے گر جائے. تو وہ وہاں سے شروع بات ہو رہی ہے. اور پھر کہا جاتا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور حملت کیسا ہے نا، اٹھائے جائیں گے، ارض زمین، والجبال اور پہاڑ. اب سوچے اتنی زبردست پوری کی پوری زمین، کرہ زمین، اور پہاڑ کی تو بات خاص طور پہ آتی بھی ہے کیونکہ انکار کرنے والے بھی اس وقت قریش بھی بار بار جیسے پوچھ رہا ہوتے تھے نا، پھر یہ پہاڑ کہاں جائیں گے تم جو قیامت کا تذکرہ کر رہے ہو؟ کیونکہ اتنے زبردست پہاڑ نظر آتے ہیں، دیکھنے میں اتنے ہیبتناک، اتنے زبردست نظر آتے ہیں نا، جیسے کوئی ان کو کبھی ہلانے کا تصور بھی نہ کر سکے. اور آج ہمیں پتہ ہے کہ جتنا اوپر ہے وہ اندر تک بھی اس طرح سے جا رہا ہے، کسی طرح جیسے اس کو ہلانا ہی ناممکن ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے قدرت کے لیے کیا مشکل ہے. حملت جیسے کوئی انسان کوئی ایک چھوٹی سی بال کو اٹھا دے، کوئی ایک چھوٹی سی چیز کو انسان اٹھا دے ہاتھ میں، اس طرح وہ اٹھائے جائیں گے. کیسا زبردست قسم کا وہ زلزلہ ہوگا. سمجھ میں آتا ہے کہ زمین اور پہاڑ اٹھا دیے جائے. فدکتا دکتا واحدہ، اور بس دکا کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کوٹ کر ہموار کر دینا. دکت الارض دکن دکا آتا ہے نا دوسری جگہ سورہ فجر میں. اور یہاں پہ بھی کیسے ویسے زوردار انداز ہے. اس پوری صورت میں ہم دیکھتے ہیں بہت ہی ہر لفظ بھی زوردار قسم کا استعمال جیسے ہو رہا ہو نا.
سمجھنے کے لیے، اس قیامت کا تصور ذہن میں لانے کے لیے، اس کے زور کو سمجھنے کے لیے، فدکتا پس جیسے توڑ پھوڑ کر، کھوٹ کھوٹ کر، دکتوں واحدہ، واحدہ کہنے سے یہاں پہ جیسے اچانک سے کر دیے جائیں گے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، ایک دم اچانک ہو جائے گا، دکا ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، بالکل توڑ پھوڑ دیا جائے، وہ جو اتنا زبردست قسم کے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، کہیں اور کئی طرح سے ویسے تو قیامت کے لیے جہاں حال آتا ہے اس کا کہا گیا نا، دھن کی بھی اون کی طرح اڑنا ہوں گے، کہیں دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے، یہاں کہا جا رہا ہے فدکتا دکتا واحدہ، تو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فیومئذ وقعت الواقعہ، بس اس روز پیش آ جائے گا، ہو جائے گا، واقعہ ہو جائے گا، الواقعہ جو واقعہ جو ہونے والا ہے، بالکل اسی طرح کی بات لگ رہی نا جو شروع میں تھی، الحاق، وہ قیامت کا واقعہ، آج اس کو واقعہ ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ وہ وقع ہوگی بھی، وہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ اچانک چشم زدن میں وہ آ جائے گی قیامت، وہ واقعہ پیش آ جائے گا، بات ہو جائے گی جس سے خبردار کیا جا رہا ہے، شقت السماء، اور پھٹ جائے گا آسمان، آسمان کے بھی کیا صورتیں ہوں گی، وہ قرآن میں کئی طرح سے اس کا ذکر آتا ہے نا، پھٹ جانے کے بعد بھی دوسری جگہ بھی السماء شقت، اور جب پھاڑ دیا جائے گا آسمان، کہیں دروازے ہونے کے بعد، کہیں آتا ہے نا فقانت وردتن کدہان سورہ رحمان میں، کیسے وہ تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا، یہ چمڑے کی طرح جیسے کھال نکال دی گئی ہو، تو اب یہاں آتا ہے پھٹ جائے گا آسمان، فہیا، پس وہ یومئذ واہیا، اور وہ اس دن ہو جائے گا واہیا، واہیا کہے تو بالکل ایسی چیز جس میں کوئی جیسے شگاف ہو نا، جیسے کپڑے کے اندر کوئی سوراخ ہو یا کوئی چیز کسی چیز میں شگاف ہو جائے، اب یہاں آسمان کو کہا جا رہا ہے، آج تو بڑے ہی ٹھوس نظر آتا ہے نا، قرآن میں چیلنج ابھی ہم نے پیچھے سورہ ملک کا پڑھا، کہیں کوئی فطور نظر آتا ہے، کہیں کچھ دیکھ سکتے ہو، اور وہ جو ہے اس وقت بالکل جیسے بودا پھسپھسا ہو رہا ہو، دھوئے کی طرح سے اڑنا ہو، تو اس آسمان اس دن وانشقت السماء فہی یومئذ واہیا، وہ اس دن ہو جائے گا، اس کی بندش جیسے ڈھیلی پڑ جائے گی، اس طرح سے رہے گا نہیں جیسے آج نظر آ رہا ہے، والملک، اور فرشتے، علی ارجائہا، ارجائہا کہے تو جیسے اطراف اور کناروں پہ، ہمیں پتہ ہے پورے آسمان میں کیسے فرشتے چھائے ہوئے ہیں نا، ہر جگہ پہ حدیث میں آتا ہے نا، ہر پورے جیسے آسمان بھرا ہوا ہو فرشتوں سے، اور فرشت اب آسمان پھٹ رہا ہے، ایسی بڑی قیامت آ رہی ہے پورے زمین و آسمان پر، اور تو اس وقت کیا ہوگا، فرشتے جیسے ایک طرف کو ہو جائے، کناروں پہ ہو جائے، وَيَحْمِلُ، اور اٹھائیں گے، عرش رب کا، تیرے رب کا عرش، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ کہتے ہیں آٹھ سے مراد اب یہاں 8 فرشتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے عظیم، عرش العظیم قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے، اور کیا اس کی صورت ہے، آج ہم بالکل تصور نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، امام مالک کا بھی قول آتا نا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے عرش ہے، لیکن اس کی کیفیت نہ معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم کیسا ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں ہم کچھ تصور نہیں کر سکتے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کوئی ایک جگہ کوئی عرش پہ بیٹھی ہو، یہ سوچ نہیں سکتے نا، تو اس کا وہ کیسا عرش ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کو سنبھالیں گے، اور 8 فرشتے کیسے فرشتے ہوں گے، کیا طاقتیں رکھنے والے ہوں گے، عرش کیسا طاقتور ہوگا، وہ قیامت میں پتہ چلے گا، لیکن یہاں پہ بس سارا اس وقت کا نقشہ بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے آج ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اس کی ربوبیت کو، اس کے مالک ہونے کو، اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اس کے عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں فرشتے، یومئذ، اب دوسرا مرحلہ آ رہا ہے نا، بلکہ یہ والا بھی عرش کے اٹھانے کا بھی مرحلہ دوسرا ہی سمجھ میں آتا ہے نا، کہ جب دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے، اب قیامت کا جو دوسرا مرحلہ آ رہا ہے بعد الموت کا، اور اس وقت یومئذ، اس دن، تو تم پیش کیے جاؤ گے،
لا تخفا نہیں چھپی رہے گی، نہیں پوشیدہ ہوگی، منکم تم سے، خافیہ کوئی چیز، یعنی وہ دن پھر کچھ بھی چھپاوا نہیں ہوگا، یعنی اس دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، اللہ کے حضور پیش کیا جانا ہے یوم دن تو رضون، آسمان اور زمین کا ہمیں پتہ ہے کس طرح سب اس کی آج جس طرح بنے ہوئے وہ سب ختم ہو کر اس کی جیسے بساط لپیٹ دی جائے گی، ہموار میدان کر دیا جائے گا، جیسے آتا نا سورہ کہف کے شروع میں بھی اور بھی کئی جگہ سعیدن جروزہ، کہ ایک بالکل سیدھا ہموار میدان وہ بنا دیا جائے گا، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اپنے آپ کو انسان کہیں نہیں چھپا سکتا، ضرور پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے، نہ صرف خود پیش ہونا ہے، پیشی خود کی ہونی ہے، جو کچھ سینوں کے اندر جو آج تو چاہے پوری دنیا سے چھپایا ہوا ہو وہ وہاں سامنے آ جانا ہے، وہ کچھ بھی تو چھپا نہیں رہ جائے گا، وہ جیسے کہا جا رہا ہے لا تخفى منکم خافیہ، اور نہیں پوشیدہ رہے گی تو کوئی چیز بھی کچھ بھی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور پھر اب اعمال نامے کی کا وہ آ رہا ہے وقت کہ اعمال نامے ہاتھ میں جب دیے جا رہے ہوں گے، فاما پس جب من اوتیا وہ اوتیا جسے دیا گیا کتاب اس کا اعمال نامہ، کتاب یہاں پہ اعمال نامے کے لیے آ رہا ہے کہ وہ جو کتاب لکھی جا رہی نا ہر ایک کی، ہر وقت کیا انسان کر رہا ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اور انسان خود بھی کر کے بھول سکتا ہے کتنی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ لکھا ہوا ہے نا، تو کتاب اس کا اعمال نامہ بھی یمین نہیں بھی ساتھ اس کے یمین سیدھے ہاتھ ہی اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب وہاں پہ کہیں تو اصحاب الیمین بھی آتا ہے، سیدھے ہاتھ والے کی بات آتی ہے، سورہ واقعہ بھی ویسے اس سورہ سے بہت ملتی بھی ہے، وہاں بھی اسی طرح قیامت کا تذکرہ تفصیلی آتا ہے، لوگوں کے احوال آتے ہیں کہ کیا ہوں گے، تو پھر قرآن کا تذکرہ آتا ہے جیسے یہاں پہ آنے والا ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عمل نامہ فزیکلی سیدھے ہاتھ میں بھی دیا جا رہا ہوگا ہر ایک کو، ایک مومن ویسے بھی سیدھا ہاتھ جیسے آگے بڑھا کر ہی لے رہا ہو یا ان کو دیا ہی جا رہا ہو سیدھے ہاتھ میں، جیسے نشانی ہے کامیابی کی کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا جاتا فیقولو پس وہ کہے گا ہاں او مقرؤ کتابیا، ہاں او مقرؤ جو کہا جا رہا ہے نا، ہاں جو ہے وہ اصل میں تو جیسے خوشی سے جو آواز نکل رہی ہو نا اس کی طرف اصل میں اشارہ ہے کہ وہ کہے گا کہ او لو ارے واہ جیسے کہہ رہے ہو نا، تو ہاں او مقرؤ اقرؤ جو ہے وہ پڑھو اس کو، تو اور کتاب یہ کتاب دیکھو، اب خوشی خوشی جیسے جب سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اب پتہ کہ کامیاب ہو گیا، جیسے کوئی پوزیشن لے رہا ہو، کوئی بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہو تو کیسے آگے بڑھ کے فوراً دوسروں کو دکھا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ خوشی کا یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہی خوشی کا سورہ انشقاق میں بھی آتا نا، وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب اس کو دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ تو کیا ہوگا، خوشی خوشی پلٹے گا اپنے گھر والوں میں، اور یہاں جیسے دکھا رہا ہو آگے بڑھا کے ہاں وہ مقرؤ کتابی، لو دیکھو میرا اعمال نامہ، انی ظننتو، اب کیوں مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا، وہ جیسے بتا رہا ہوگا اس وقت انی بے شک میں ظننتو، ظنہ کا جو لفظ ہے وہ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے قرآن میں، زن گمان کو بھی کہتے ہیں، بالکل جیسے ایک صرف شک ہو اس کے لیے بھی، ڈاؤٹ کے لیے بھی، لیکن پکے یقین کے لیے بھی آتا ہے، بلکہ کہیں تو جیسے اس کے بہت زیادہ یقین کے لیے بھی آتا ہے نا، اچھی طرح جیسے معلوم ہو، تو ظننتو یقین کرتا تھا، انی ظننتو یہاں پہ پکے یقین کے لیے آ رہا ہے کہ مجھے یقین تھا، انی یہ کہ مجھے ملاقن ملے گا، ملنا ہے، حسابیہ میرا حساب، یعنی اصل وجہ کیا تھی کہ جو میں آج کامیاب ہو گیا، یہ عظیم الشان کامیابی جو آج مجھے ملی وہ کیا تھی کہ میں نے ہمیشہ اپنے دل میں یقین رکھا کہ مجھے ایک دن حساب کتاب ملنا ہے، سوچے یہی بات جب پتہ ہو انسان کو کہ مجھے ضروری حساب میرا اعمال نامہ مجھے وہاں دیکھنا ہے،
تو پھر کیسے اعمال بھی تو کتنے بہتر ہو جائیں گے نا. جس طرح انسان ایک جس کو پتہ ہی نہ ہو، جو یقینی نہ رکھتا ہو، وہ کیسا لاابالی ہو سکتا ہے اپنی زندگی کو، جیسے وقت سے گزار رہا ہوتا ہے کہ بہت گزر جائے. ایک سوچے جس کو پتا ہو کہ وہاں اعمال نامہ دیکھا جانا ہے، حساب دینا ہے کہ میں نے کہاں زندگی گزاری، اس کی زندگی کتنی مختلف طرح کی ہو سکتی نا. وہ اس طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے. اور اصل چیز وہی ہوتی کہ انسان سمجھتا ہو، اسے معلوم ہو، اس کی وجہ سے یہاں ڈر رہا ہو، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہو. قرآن میں کئی جگہ جنتیوں کا تذکرہ آتا ہی ہے، جنت میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہم اپنے گھروں میں کس طرح ڈرتے تھے اللہ سے، گھر میں رہتے ہوئے تنہائی میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اور آج کامیاب ہو گئے. اس کے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرا اللہ سے، سورہ رحمان میں آتا ہے نا، وہ جو ہے اس کے لیے جنتیں ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ یہ کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے ملے گا حساب. اور پھر انجام اس کا پھر کیا ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ ہوگا عیشہ کہیں تو زندگی یا حالت، راضیہ پسندیدہ، پسندیدہ زندگی ہمیں مل رہی ہوگی، اپنی پسند کی زندگی، اپنا دل پسند عیش میں وہ ہوگا، اپنی مرضی کے راضی ہے. دنیا میں سوچے کتنی عیش انسان حاصل کر لینا چاہے، کچھ نہ کچھ اس میں کمی رہ سکتی ہے نا. بالکل جیسا چاہیے ویسا ملنا کتنا مشکل مقام ہے نا. کچھ اور چیز ناپسند ہوگی، کچھ اور اس چیزیں ہوں گی، کچھ نہیں تو اس کو ختم تو ہونا ہی ہونا ہے. اتنا بڑا ڈیفیکٹ ہے ہی کہ وہ زیادہ رہ نہیں سکتی. لیکن وہاں من مانی پسندیدہ عیش میں، فی جنت عالیہ، اونچی بلند جنتوں میں، قطوفہا دانیہ، جنتیں اونچی اونچی ہیں، لیکن پھل اس کے قطوفہا، اس کے پھل، اس کے میوے، دانیہ قریبی ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. دنوں کو ہوتا نا قریب کسی چیز کا ہونا، اسی سے دنیا کا لفظ قریبی چیز ہے نا. دانیہ قریبی ہوں گے میوے. اللہ تعالیٰ کچھ مشکل نہیں ہوگا انسان کے لیے، بڑے بڑے اونچے اونچے درختوں لینا ہی مشکل ہو رہا ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جھکے پڑ رہے ہوں، خود ہی قریب آ کر مل رہے ہوں پھل ان کو. کلو کھاؤ، جیسے ان سے کہہ دیا جائے گا، پورا احوال ان سے کہہ رہا ہے، ماحول ان سے کہہ رہا ہے، کلو کھاؤ، وشربو پیو، ہنی مزے سے، بما بسبب اس کے، اسلف تم جو بھیجا تم نے آگے، فی الایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں، ایام دنوں، الخالیہ جو گزر گئے، گزرے ہوئے دنوں میں. دنیا میں تم نے اعمالیہ بھیجے، دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، دنیا میں اعمال کرتے وقت خیال تھا، پورا گمان تھا، پورا یقین تھا کہ آخرت میں ملنا، دیکھنا ہے مجھے اس عمل کو، اور اس کی وجہ سے یہاں اب جنت عالیہ میں ہوں گے، عیشت راضیہ میں ہوں گے، قطوفہا دانیہ ان کے لیے ہوں گے. اور اما اس کے مقابلے میں وہ جو، اور جب من اوتیا جس کو دیا گیا، کتاب ہو اس کا اعمال نامہ، بشمالہ بائیں ہاتھ میں، اصحاب الشمال آتا نا سورہ واقعہ میں. یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صرف بد نصیب ہی نہیں ہے، ان کو فزیکلی وہاں بھی ان کو اعمال نامہ بھی ان کے الٹے ہی ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. سورہ انشقاق میں ویسے آتا ہے کہ منوتیا کتاب ہو وراء ظہرہ، پیٹھ کے پیچھے سے. اب چاہے وہ اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لے نا، شرما کے کہ الٹے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، تو وہ الٹے ہاتھ میں اس کا عمل نامہ دیا جائے گا، اور وہ کیا کہے گا. پیچھے کا جو تھا، جس کو سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ ملا، وہ آگے بڑھ کے عمل نامہ سب کو دکھا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہوگا فیقولو، پس وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، لم اوتا کتابیہ، نہیں دیا جاتا مجھے میرا اعمال نامہ، دیا ہی نہیں جاتا، یہ مجھے رسوائی نہیں ہوتی آج. ولم ادری ما حسابیہ، اور بالکل وہی اس کی اپوزٹ چیز نا، وہ اس کا تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ملنا ہے، میرا حساب دیکھنا ہے مجھے. اور یہ ولم ادری میں جانتا ہی نہیں تھا، اور کبھی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں، کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ما حسابیہ کہ میرا حساب کیا ہے، کہ یہ ایک دن حساب دینا بھی ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا. یا لیتہا، اب کیا حسرتیں اس وقت ہو رہی ہوں گی، اے کاش، کانت القاضیہ، ہوتی، القاضیہ وہ یعنی موت کے لیے کہہ رہا ہے، القاضیہ وہ ختم کر دینے والی، بالکل خود سے ہی ختم ہو جاتا. القاضیہ موت ہی بس ہوتی، اٹھتا ہی نہیں دوبارہ.
دوبارہ دیکھنا نہیں پڑتا، سارے پچھتاوے اسے ہو رہے ہیں۔ ما اغنا انی مالیا، نہیں کام آیا میرا مال۔ اب دنیا میں تو اسی مال کی وجہ سے ہی سرکش بنا ہوا تھا نا، اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اللہ کو بھولا ہوا تھا، اللہ کے بندوں پر ٹوٹ پڑ رہا تھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اور وہ مال کچھ کام نہیں آیا۔ ما اغنا انی مالیا ہلاک انی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، جاتی رہی، مجھ سے چلی گئی، انا میرے ہاتھ سے، سلطانیہ، سلطانیہ میری سلطنت۔ سلطان ویسے تو سلطان کے معنی ہوتے ہیں نا غلبہ، تسلط کے بھی، حکومت کو بھی اسی لیے سلطنت کہا جاتا۔ یعنی دنیا میں تو مجھے دوسرے لوگوں پہ بڑا غلبہ حاصل تھا، میری ایک طاقت تھی، اور خدام ان کے تھے بہت سارے، اس کی بات ماننے والے، رعایا ہوں کہ خادم ہوں، سب کچھ ان کے اس کے ساتھ تھے۔ کے دور میں سوچے تو امپلائیز ہوں اتنے سارے جو اس کے کام کرنے والے، وہ اب کوئی بھی جو ہے وہ سارے ختم ہو گئے۔ سلطان کے ویسے ایک اور معنی اس کے بھی ہوتے دلیل، حجت اور سند کے۔ تو دنیا میں تو بڑی دلیلیں بگاڑتا تھا نا، بڑی باتیں بنا رہا ہوتا تھا، کہ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں نا کفار، کہ وہ جب ہڈیاں رل مل جائیں گی مٹی میں، جب چورا چورا ہو جائیں گی پھر اٹھائے جائیں گے، کیسی کیسی جیسے باتیں کر رہا ہو، وہ ساری دلیلیں اس وقت ہلاک ہو گئی، وہ سب ختم ہو گئی۔ ہلاک انی سلطانیہ، اور اس کے لیے پھر کہا جائے گا خذوہ، پکڑ لو اسے، فغلوہ، غلو کہتے تو غل کہتے ہیں توق کو، فغلوہ پس توق پہنا دو اس کو۔ اب گرفتاری ہو رہی ہے، پکڑ ہو رہی ہے۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں ڈال دو اس کو۔ ثم پھر فی سلسلتی، سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، ذرعھا، ذرا کہتے ہیں جس کو ناپ کو نا، اس کا ذرعھا، اس کا طول، اس کی لمبائی، 70 ذراعًا، 70 ہاتھ، ذرا کہیں تو وہی ناپ، گز کہہ لیجئے یا ہاتھ کہہ لیجئے۔ ایسی زنجیر میں اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ دو جو 70 ہاتھ لمبی ہو۔ فسلکو، پس جکڑ دو اس کو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فسلکو، پھر اسے اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ انہو، بے شک وہ، کانا تھا، لا یؤمنو، نہیں ایمان لاتا، باللہ العظیم، اللہ بزرگ و برتر پر۔ سب سے بڑی وجہ یہاں آج پکڑے جانے کی، یہ جکڑے جانے کی، یہ گرفتاری کی، یہ کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتا تھا نا، وہ ایمان رکھنے والا نہیں تھا، اور اللہ جو اتنا عظیم، اتنا بزرگ و برتر، سب کچھ اسے دینے والا، پالنے والا، اس پہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ اور دوسرا قصور کیا بتایا جا رہا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں وہ یحُضُّ کا لفظ ہوتا حد، کسی کو ابھارنا، کسی کو ترغیب دینا، تو ابھارتا نہیں تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کا کھانا، مسکین کے کھانے پر، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ سورہ ماؤن میں بھی بالکل اسی طرح کی بات آتی ہے نا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ جو مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ کس طرح سمجھ میں آتا ہے، جو سب سے بڑی وجہ جو وہاں پہ پکڑے جانے کی، اللہ کے بندوں کا حق نہیں ادا کرنا۔ اللہ نے اس کو مار دیا ہے، اس سے اپنی تو شان و شوکت بنا رہا ہے، اپنی تو سلطنت بنا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن دوسرے جو بھوکے مر رہے ہوں، جن کا کھانا ہے اصل انہی کا ہی کھانا ہوتا ہے نا، اکثر تو بے ایمانیاں کر کے غلط طریقوں سے ہی بھر رہے ہوتے ہیں اپنے پاس، جو اصل ان کا حق بنتا ہے وہ خود بھر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے طعام المسکین کہا جاتا، ان کا کھانا۔ اور پھر یہ کہ اللہ نے اگر کسی کو دیا بھی ہے، حلال طریقے سے بھی کسی کو ملا ہے، تو وہ اس لیے ملا ہے کہ اس میں مسکین کا حق بن رہا ہے، تو وہ دیتا نہیں ہے اس کو، اگر خود سب کو نہ بھی دے سکے تو بھی ترغیب دلانے کی ضرورت ہے، ایسے قوانین بنانے کی ضرورت ہے، ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی مسکین نہ رہے، مسکینوں کو کھانا ملے، مسکینوں کو کا حق ادا ہو، اور وہ یہ کرنے والے نہیں تھے نا، کہ مسکینوں کا خیال کرنے، لوگوں پہ پیسہ خرچ کرنے کی بات کی کتنی اہمیت ہے، سمجھ میں آتی ہے نا۔ جس طرح قرآن میں بھی ایک اور بھی جگہ آتا ہے، میں نے آیت نکالی تو نہیں ہے، لیکن کس طرح وہ اس وقت حسرت کرے گا انسان کہ کاش مجھے تھوڑی اور مہلت مل جاتی ہے، اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دے دی کہ میں صدقہ دے دیتا۔ اللہ نے زندگی تو دی تھی اتنی لمبی، جب تو نہیں کر رہا تھا، جب اللہ کے پاس پہنچ جائے تب حسرت کر رہا ہوگا کہ صدقہ دے دیتا،
صدقے کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی ہے نا، کہ وہ وہاں بھی اثرت ہو رہی ہوگی کہ کاش دے دیا ہوتا. اور یہاں وجہ یہ بتائی جا رہی کہ اس وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہے کہ اس نے ابھارا نہیں مسکین کا کھانا دینے پر، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا. فلیسا پس نہیں لہو اس کے لیے الیوم اس دن ہا ہونا حمیم، وہاں پہ کوئی اس کے لیے حمیم کا جو لفظ ہے وہ ہوتا ہے بہت ہی قریبی، جیسے دوست ہوتا ہے نا جو کسی سے بڑی پرجوش دوست رکھنے والا، اس کے لیے کام آنے والا، کوئی ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہو تو اس پہ بے چین ہو کے اس کے لیے مدد کے لیے دوڑ پڑے، حمیم ویسا دوست ہوتا ہے. تو وہاں کوئی غمخوار، کوئی دوست، کوئی مددگار ہی نہیں ہے وہاں پہ. اب وہ جو فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، لہذا آج کوئی اس کا غمخوار نہیں. اس نے دو لوگوں سے غمخواری نہیں کی دنیا میں اسے لوگوں کی فکر نہیں تھی. کوئی بھوکا مر رہا ہے تو مرتا رہے، جو میں نے کمایا وہ میری کمائی ہے. اب وہاں پہ کوئی اسی طرح کوئی اس کے کام آنے والا نہیں ہے. جس طرح سمجھتے آ رہے ہیں کہ جیسے اعمال ہوتے اسی کے مطابق سزا مل رہی ہوتی. اور پھر اس کے کیا ہے سزا، ولا اور نہیں تو آمن کھانا، الا مگر من غسلین، مگر غسلین کا ہے تو مطلب ہوتا ہے بہت ہی ناپاک گندی چیزوں کا دھون. غسالہ کہیں تو دھون، کسی چیز کو دھو کے نکالا ہونا، اسی لیے اس کو بھی سمجھا جاتا پیپ وغیرہ، اس طرح زخموں کا دھون. تو اب کس طرح سوچے دنیا میں بھی جب مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالے انسان، غربا اور مساکین کا جو حق بنتا ہے وہ خود ہڑپ کر جائے، نکالے نہیں، تو وہ مال نجس ہی ہے نا، وہ نجس مال ہی کھا رہا ہے. جب غریبوں کا حق اس میں سے نکالتے ہیں تو مال پاک ہوتا ہے نا. اور وہی اسی طرح پھر اس کا وہاں پہ انجام ہے کہ وہ نجس چیزیں وہاں پہ کھانے کو ملے گی، نجاست اسے کھانے کو ملیں گی، زخموں کا دھون. لا یأکلہ الا الخاطئون، اور یہ غذا جو ہے وہ ان مجرموں ہی کے لیے خاص ہوگی نا. وہ یعنی بات وہی ہوئی جیسے دنیا میں انہوں نے جس طرح سے مال کو گندا کر کے کھایا، اور وہاں وہ ایسی چیز انہیں کھانے کو مل رہی ہے جس کو کوئی اور کھا بھی نہ سکے. فلا اقسم پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما ساتھ اس کے تبصرون، بما تبصرون جو تم دیکھتے ہو. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فلا جو جس طرح سے آتا ہے نا، فا پس لا نہیں قسم سے پہلے جب آئے تو اکثر اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو کہنے کے لیے کہ جو بات تم سمجھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، کسی خیال کی تردید کے لیے آتا نا. جیسے ہم اردو میں کہیں جو سمجھے نہیں واللہ یہ بات نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے نہیں جو تم کہہ رہے ہو وہ بات صحیح نہیں ہے، جو تم سمجھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. بالکل اسی طرح کی بات ہے. فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تبصرون تم دیکھتے ہو، تم آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھ رہے ہو. کتنی چیزیں جو انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے، اور بہت سی چیزیں جو نہیں دیکھتے جن کے خبر ہمیں قرآن سے مل رہی ہے یا ہم اندازے کر سکتے ہیں یا ہم سمجھ سکتے ہیں، ان سب چیزوں کی قسم میں کھاتا ہوں. اب یہ قسم کھا کے بات کیا سمجھائی گئی اور وہ قسم سے کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ قسم دلیل کے لیے ہوتی نا قرآن میں، تو وہ ہم ابھی سمجھتے ہیں کس چیز پہ قسمیں کھائی گئی اس کو دیکھ کر. انہو بے شک یہ لقولو، یہ قول ہے، اللہ تاکید کا ضرور قول ہے، رسول کریم، رسول کریم کا. اب رسول کریم کون ہے، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ویسے تو بزرگ رسول، پیغام پہنچانے والا. اب پیغام پہنچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور ان کے لیے بھی دوسری جگہ آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی سورہ تکویر میں آتا ہے نا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. تو وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ رسول کریم سے ہے. تو قول جو ہے حالانکہ اصل اللہ کا کلام ہے، لیکن قول جس سے بات سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قوم سن رہی ہے. تو یہاں پہ رسول کریم دونوں ہی کے لیے ہو سکتا ہے، کسی کا بھی سمجھا جا سکتا ہے، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا، کسی نے جبرائیل علیہ السلام. زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ وہ یہ قول ہے رسول کریم کا. اللہ کے رسول ہونے سے بات سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ نے دیا یہ رسالہ، یہ پیغام اللہ نے انہیں دیا. اور وما ہوا، اور یہ نہیں بقول شاعر، شاعر کا کلام، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے جیسا کہ لوگ پروپیگنڈے کر رہے ہوں، باتیں بنا رہے ہوں اس کا اثر دیکھ کر، اور سوچے سچ مچ یہ سورہ حق کیسا زبردست کلام ہے نا شروع سے.
اس کو جب سن رہے ہو تو انسان اس کلام، ہم تو زبان کو اتنا سمجھتے نہیں، لیکن اس زبان کو سمجھنے والوں پہ کیسا اثر ہونا کہ اوہ کیسا کلام ہے، جیسے شاعری کو سمجھنے والوں پہ اثر کرتی نا. تو لیکن یہ شاعر کا نہیں ہے کلام، بقول شاعر، اس کا شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو. یعنی اب قلیلا ما تؤمنون کہنا تو طرح سے، ایک تو یہ بھی کہ جیسے ایمان نہیں لاتے اصل تم کہا جا رہا ہو، یا کم ہی تم ایمان لاتے ہو. اصل بات ویسے کہی یہ جا رہی کہ ایمان لانے کا کیونکہ ارادہ نہیں ہے نا، اپنے نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دوسری چیزیں انہیں زیادہ عزیز ہے، دنیا زیادہ عزیز ہے، ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے ایمان نہیں لاتے. ولا، اور نہیں، بقول کاہن، یہ قول ہے کسی کاہن کا. اب یہ اتنا اثر ڈالنے والا کلام اگرچہ ہے، لیکن وہ کاہن کی بھی باتیں بڑی لچھے دار کاہنوں کی ہوتی تھی نا ان کے پاس، اور حال بھی جانتے تھے، دلوں کا سمجھ رہے ہوتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جیسے کوئی غیب کا علم رکھتے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ بھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کاہن کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم غور کرتے ہو، دھیان دیتے ہو. اب یہاں بھی اسی طرح ہی ہے، جیسے قلیلا ما تؤمنون تھا نا، غور نہیں کرنا چاہتے، اس پہ سوچتے نہیں ہو، تو اس لیے تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے غلط باتیں کر رہے ہو، اس کو کاہن کا کلام کہتے ہو. یہ تو یاد دہانی کے لیے تھا، تذکرے کے لیے تھا، اگر اس سے یاد دہانی لیتے مل جاتی، لینا چاہتے مل جاتی، لیکن وہ لینا نہیں چاہتے ہو. اور کیا ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ نہ شاعر کا کلام، نہ کاہن کا قول. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. تنزیل کہتا ہوتا ہے بہت ہی اہتمام سے اتارنا، درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. اور تنزیل میں ویسے یہ بھی آتا ہے کہ کس طرح اہتمام بھی ہوا نا اس کو محفوظ رکھنے کا، کتنا سارے شیاطین سے محفوظ رکھ کے. کاہن تو کیا ہوتا تھا، شیاطین سے کچھ ادھر ادھر سے کوئی شیاطین جو کوششیں کرتے ہیں کچھ غیب کی خبریں لینے کے، ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز ان کو ہاتھ لگ جاتی تھی. یہ تو تنزیل من رب العالمین ہے، رب العالمین نے بھیجا ہوا ہے. ہر طرح کی ایسی کسی بھی اس سے محفوظ ہے شیاطین کے باتوں سے، ان کے کوششوں سے. ولا، اور اگر، تقبلا کے معنی ہوتے کوئی بات گھڑنا، کسی پہ بات بنانا. تو اگر تم بنا لاتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہو، علینا ہم پر، بعد الاقاویل بعض باتیں، اگر تم ہم پہ کوئی بات گھڑتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہم پر کوئی جھوٹی بات لگا دیتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہو اور تم کہہ دیتے تو کیا ہوتا، یا یہ کہ اللہ نے نہیں بھیجا ہو اور تم کہتے کہ اللہ نے بھیجا ہوا ہے تو کیا ہوتا. لأخذنا، لا تاکید کا، اخذنا پکڑتے، ہم لے لیتے تم کو، منہ اس سے، بالیمین دائیں ہاتھ سے، دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. بالیمین یہاں پہ دو طرح سمجھا گیا، ایک تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہم تمہیں تمہارے جیسے سیدھے ہاتھ کو پکڑتے، یا یمین ویسے طاقتور کے لیے بھی آتا نا، تو مضبوط ہاتھ سے جیسے پکڑ لیا جاتا تمہیں. ثم پھر لقطعنا، یہ وہی تاکید کا، قطعنا کاٹ دیتے ہم، منہ الوتین اس سے، الوتین، وتین کہتے ہیں شہرگ، ہم کہتے ہیں نا اردو میں، رگ گردن یا شہرگ، جو اصل بڑی رگ ہوتی ہے جس کو کاٹ دیا جائے تو انسان ختم ہی ہو جائے، تو وہ ہم کاٹ دیتے، ہم رگ گردن تمہاری کاٹ ڈالتے. اب کیسے جیسے رب العالمین کا نازل کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے قدرت رکھنے والا ہے. کیسے دل میں جیسے خوف طاری ہو جائے نا یہ صورت، جب یہ آیات پڑھ رہے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے آسانی سے الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول بھیجتا ہے تو ان کی بھی کیسی نگرانی کی جاتی، زبردست قسم کی نگرانی. کوئی شیطان ان پہ قابو نہیں پا سکتا، وہ خود کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، کرے تو پکڑے جائے. فما پس نہیں، منکم تم میں سے، من احدن کوئی، انہو اس سے، حاجزین روکنے والا، کوئی روک نہیں سکتا اس سے، تم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ پکڑے سزا دے دے، کوئی روکنے والا نہیں. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، لَتَذْكِرَةٌ، وہی تاکید کا، تذکرہ یاد دہانی، للمتقین، متقین کے لیے. یہ اصل قرآن ہے کیا چیز؟ تذکرۃ للمتقین ہے، ڈرنے والوں کے لیے، جو تقوی رکھتے ہیں انہیں یاد دہانی ملتی ہے، انہیں ذکر ملتا ہے، انہیں نصیحت مل جاتی ہے، ان کے لیے یہ نصیحت کے لیے ہے، مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں قرآن اترا.
کسی قوم کو، یہ تو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، بھلائی کے لیے ہوگا. ان اور بے شک ہم لنعلم، وہی تاکید کا نعلم، ہم جانتے ہیں، ان یہ کہ منکم مکذبین، تم میں سے مکذبین جو جھٹلا رہے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہنے میں بڑی دھمکی ہے نا، کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کون جھٹلا رہا ہے. کوئی دل میں ہی جھٹلا ہے، زبان سے بھی چاہے مانے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اچھی طرح، اور جب جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی سزا بھی دے سکتا ہے، اسے پکڑ بھی سکتا ہے. یہ بھی ساتھ ہی اس کے سمجھ میں آتی ہے بات. اور یہ کہ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ہر چیز تاکید کے ساتھ کیسی اس میں ہے نا، یا بھی تاکید کا، حسرت ہے علی الکافرین، کافروں کے لیے. یعنی کہاں تو اللہ نے تذکرۃ للمتقین بنا کے بھیجا، اتنی قابل قدر چیز ہے، ایسی نصیحت کی چیز ہے، عظیم رحمت ہے، اور کافرین کے لیے کتنی حسرت کی بات ہے. سوچے اتنی بڑی نعمت سامنے ہو، مل رہی ہے، لے لیتے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پا لیتے، اور جو کفر پہ ہی اصرار کرے تو ان کے لیے تو کیسی حسرت بن جائے. ابھی پیچھے یا لیتہا، یا کس طرح پڑھ رہے تھے بار بار، جب انجام سامنے ہوگا، جب اعمال نامہ سامنے ہو رہا آئے گا، کیسی حسرت سے الفاظ نکل رہے ہوں گے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ ہماری یہ موت ہی پوری ہوتی، کاش یہ مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہیں جاتا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ ضرور ہے، حق الیقین، یہ حق ہے یقینی. یہ کلام جو نازل ہوا یہ کس طرح حق یقینی ہے، جس جزا اور سزا سے خبردار کر رہا ہے وہ لازماً پیشانی ہے. وہی بات جس طرح سے شروع ہوئی تھی نا، ابتدائی آیات الحاقہ ملحقہ سے شروع ہوئی، اسی طرح کی یاد دہانی میں بات ختم ہو رہی ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ حق ہے، یہ ضروری پیش آنے والی چیز ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، فَسَبِّحْ، اب یہ سب ہے، ابھی سوچے پوری صورت اتنے جیسے دل میں تقوی پیدا کر دے، خوف، انسان کو جیسے خوف محسوس ہونا آخرت کا، اور اس کے بعد اصل کرنے کا کام کیا ہے. پس فَسَبِّحْ، پاکی بیان کر، اس میں سات نام کے، رب کا، اپنے پروردگار، عظیم، جو عظمت والا ہے. اب پہلا تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا، تو آپ کو جیسے تسلی دی جا رہی ہو کہ یہ لوگ چاہے کتنا جھٹلا رہے ہوں، آپ ان بدل نہیں ہوں، آپ تو صبر کے ساتھ انتظار کریں، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہے، اس سے ہی صبر پیدا ہوگا، اعتماد آئے گا. اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے، اس کی جس کی قدرت، جو بڑی قدرت اور عظمت والا ہے، وہ دکھا دے گا آپ کو، کامیابیاں دکھا دے گا. آپ اس کی تسبیح کرتے رہے. اب یہ آیت مجھ سے، آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں کیا کرنے کا کام ہے کہ اللہ کے نام کی، وہ جو عظمت والا ہے اس کے نام کی تسبیح کرے. وہ قیامت میں بہترین انجام پانے کے لیے، اس قیامت کے دن حسرتوں سے بچنے کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع ہو، اپنے رب کو یاد کرے، رب کی پاکی بیان کرے. کافر جو اس وقت جو مان نہیں رہے ہو، منکرین ہو، ان سے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِهِ، بس نام لو، اللہ کا نام لو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، ایمان لاؤ، اللہ کی طرف آؤ، وہ جو اتنا عظیم رب ہے اس کی تسبیح بیان کرو، اپنا انجام صحیح کر لو جیسے ان سے کہا جا رہا ہو. اور انشاءاللہ اس صورت جو اثر ہم پہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اثر ہم لینے والے ہوں پوری طرح سے. آخرت کی فکر، آخرت کا ڈر ہی وہ چیز ہے نا جو اعمال کو بہتر بنانے والی ہے. ہمارے اعمال جس سے بہتر ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو وہ اثر لے کر ہم نے اعمال کو ہم بہتر کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.